बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। क्या अजब तमाशा है कि जब हुक्मरान थे तब भी खुद बुलेट प्रूफ गाड़ियों में सफ़र करते और आगे पीछे मुआवज़ों और पुलिस की दर्जनों गाड़ियाँ और सैकड़ों पुलिस वाले और कमांडो हिफाजत के लिए मामूर होते थे। अब जेल में हैं तो तब भी बुलेट प्रूफ बख्तरबंद गाड़ियों में ही जेल से अदालत आते और जाते हैं और बीसियों मुआफ़ज़ अमरा होते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि मर्सिडीज़ की आरामदेह सीटों के बजाय अब पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी की सख्त नशिस्तों पर बैठना पड़ता है और ये ना एयर कंडीशन होती है और ना ही इसके दरवाजे इतने बड़े होते हैं कि इनके तन आसानी से अंदर जा सकें। ठीक 5 बजे हमारा काफ़िला गोखले के बंगले पर पहुंचा और हस्बे आदत अगली जीप ने हूटर बजाना शुरू किया। गोखले के दरबान तो जैसे हमारे इंतज़ार में ही थे। हूटर की आवाज़ सुनते ही लोहे के बिजली से खुलने और बंद होने वाले गेट के अंदर दरबान खिड़की से किसी ने झांका और मेन गेट का स्लाइड दरवाज़ा खुलना शुरू हुआ। इसी दौरान मैंने पूरी मंजिल की गैलरी में 2 मुसल्लह आदमियों को देखा। इनके दरमियान सर के बालों से आज़ाद एक छोटे कद का आदमी खड़ा था। हमारी गाड़ियां बंगले में दाखिल होने लगी तो वो आदमी गैलरी से अंदर चला गया। रवायती तौर पर अगली जीप ने साइड होकर मेरी गाड़ी को आगे बढ़ने का मौका दिया और जब तक मेरी गाड़ी जहां असल इमारत के अंदर दाखिल होने की जगह पर पहुंची जहां गोखले के 4 मुसल्लह पहरेदार खड़े थे, हमारा इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सिपाही इन्हें जीपों और गाड़ियों से निकलकर हमारी गाड़ी के करीब आ गए। मेरी गाड़ी से पहले अगली सीट पर बैठा सिपाही और कैसर बाहर निकले। गोखले के दरबानों ने मेरी गाड़ी का दरवाज़ा खोलना चाहा तो इंस्पेक्टर ने इन्हें रोक दिया। कैसर ने दरबानों से पूछा, हमारा साहब का इस्तकबाल कौन करेगा? सिर्फ तुम पहरेदार, इतनी देर में एक ही गोखले आया। कैसर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाहियों ने मुझे सलूट किया। गोखले आगे बढ़ा तो मैं गाड़ी से बाहर निकला और प्रणाम करते हुए गोखले के पीछे ही अंदर दाखिल हो गया। मुंबई पुलिस के अफसरान अपनी पी कैप पर पीली पट्टी लगाते हैं। पुलिस का हर जगह वैसा ही अच्छा खासा रोब होता है। 3 फूल कंधे पर लगे और पीली पट्टी वाली पी कैप पहने इंस्पेक्टर ने जब दरबानों को अंदर जाने से रोका तो वो वहीं रुक गए। मैंने पीछे पलट कर देखा तो मेरे सिपाहियों ने गेट के दरबानों और इन 4 मुआफ़ज़ों को गैर महसूस अंदाज में अपने निशाने पर ले रखा था, बल्कि ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ में अपने अपने शिकार को चुन लिया था। गोखले के दोनों हाथों के 5-5 उंगलियां थी। हम लोग बंगले में दाखिल तो हो ही चुके थे। मैंने गोखले के इस ड्रामे को आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया और ख़ामोशी से मैं और कैसर इसके साथ निचली मंजिल की वस्ती हाल में दाखिल हुए। इस हाल के दरमियान से कारपेट सीढ़ी ऊपरी मंजिल को जाती थी, लेकिन गोखले वस्ती हाल के एक कमरे की तरफ बढ़ा। वो कमरा निहायत आला फर्नीचर से आरास्ता एक बड़ा ड्राइंग रूम था। गोखले ने मुझे एक सोफ़े पर बैठने को कहा तो मैंने खुरदरे अंदाज में इसे घूरते हुए कहा, मेरे पास बहुत कम वक्त है, इसलिए गोखले को बुलवाओ। गोखले हैरानी से मुझे देखने लगा तो मैंने इसे कहा, देखो मिस्टर, यह ड्रामाबाजी और एक्टिंग दूसरों के साथ करने में शायद तुम कामयाब हो जाते, लेकिन हम वज़ीर दाखिला वाले इतने भोले नहीं कि असल और नकल में पहचान न कर सकें। तुम्हारे साथ चलते हुए ही मुझे महसूस हो गया था कि तुम मालिक नहीं बल्कि नौकर हो। मेरी बात सुनकर गोखले खामोशी से ड्राइंग रूम में खुलने वाले एक कमरे में दाखिल हुआ और 2-3 मिनट में ही अपने एक और हम शक्ल और हम वज़ाकता और अपनी तरफ से उल्टी धोती और कुर्ता पहने एक और गोखले के साथ इस कमरे से बाहर निकला। इन दोनों में असल की तमीज़ करना वाकई बहुत मुश्किल था। इसने अपने नए गोखले के दाएं हाथ की 6 उंगलियां थी। मुझसे हाथ मिलाते हुए ये बोला, सर, हमने वज़ारत ख़ारजा के अफसरान की बारीक बीनी के मुताल्लिक़ वाक़यात सुन रखे थे, लेकिन इनका आंखों देखा मुज़ाहरा आज पहली मर्तबा देखा है। कृपा करके मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपने ये क्यों कर जाना कि ये असली गोखले नहीं है। मैंने हाथ मिलाते वक्त टटोल कर अच्छी तरह से देख लिया था कि इस गोखले की छठी असली है।
میں نے اسے کہا مالک اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق بات کرتا ہے اور ملازم مالک کے اشاروں پر ناچتا ہے۔ تمہارے اس بیروپ نے جب مجھے گاڑی سے اترتے ہوئے پرنام کیا، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مجھ سے آنکھیں چار کرتے ہوئے میرا سواگت کرتا۔ میں تم سے ملنے تمہارے گھر آیا ہوں، اس لیے اس خوش دلی اور کھلے بازوؤں سے مجھے ریسیو کرنا چاہیے تھا، اور اس کی حالت ایسی تھی جیسے پتلی گھر میں ناچتی کودتی تتلی کو ہوتی ہے، جن کی ایک ایک حرکت تماشا دکھانے والوں کے ہاتھوں میں پکڑے داغوں کے تابع ہوتی ہے۔ بہرحال میرے پاس وقت بہت کم ہے اور مجھے آج ہی دلی جانا ہے، اس لیے میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے کیسر کو کہا، امرت ناتھ فائل دو۔ سر وہ تو گاڑی میں پڑی ہے، میں ابھی لایا۔ کیسر یہ کہتے ہوئے باہر چلا گیا۔ فائل والی بات اصل میں ہمارے کوڈ ورڈ تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ کیسر گاڑی سے فائل نکالنے کے بہانے لان میں جا کر یہ دیکھے کہ سب صورتحال ہمارے قابو میں ہے یا نہیں۔ اس مقصد کے لیے ہم نے ایک خالی فائل گاڑی میں رکھ دی تھی۔ معاملہ چونکہ بہت اہم ہے، اس لیے میٹنگ کے دوران تمہارے اور تمہارے سوا صرف میرا پی اے ہمارے ساتھ ہوگا۔ گوکھلے نے اسے اشارہ کیا اور وہ فوراً ہی کمرے سے باہر چلا گیا۔ گوکھلے کہنے لگا، سر میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بہت ادھیڑ عمر ہوں گے، لیکن آپ تو بھگوان کی کرپا سے بالکل جوان ہیں۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور مسکرانے لگا۔ اسی سنا میں کیسر فائل لیے ہوئے کمرے میں داخل ہوا اور فائل مجھے تھماتے ہوئے میرا ہاتھ دباتے ہوئے سب کچھ ٹھیک اور قابو میں ہے کا سگنل دیا۔ میں نے گوکھلے کو کہا، اب ہم میٹنگ شروع کرتے ہیں۔ ایک سنگل صوفے پر میں بیٹھ گیا اور میرے قریب ہی بڑے صوفے پر گوکھلے بیٹھ گیا۔ میں نے فائل میز پر رکھتے ہوئے کہا، میں اینک نکال لوں۔ کیسر میرے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ میرے بالکل سامنے دیوار پر ایک بہت بڑے شیشے نے آدھی دیوار کو کور کر رکھا تھا۔ میں نے کنکھیوں سے دیکھا تو کیسر کا ہاتھ بھی اس کی جیب میں جا چکا تھا۔ بیک وقت ہم دونوں نے اپنے پسٹل اور ریوالور نکالے۔ میں نے گوکھلے کی طرف پسٹل کی نال کرتے ہوئے کہا، مسٹر گوکھلے، تمہارے زیر زمین سرگرمیوں نے دیش منتری وزیر خارجہ کو بہت پریشان کر رکھا ہے، اس لیے ان کے حکم کے مطابق میں تمہیں ختم کرنے آیا ہوں۔ گوکھلے کا رنگ فک ہو گیا اور چہرہ پیلا پڑ گیا۔ چندن لگی ہوئی اس کی پیشانی پسینے سے بھیگ گئی۔ وہ اکلاتے ہوئے بولا، میں اصل گوکھلے نہیں ہوں بلکہ اس کا ڈپلیکیٹ ہوں۔ بھگوان کے لیے مجھے بے گناہ کو نہ مارے۔ میں نے ہاتھ ملاتے وقت اس کی چھٹی انگلی کو اچھی طرح دیکھ لیا تھا اور یہی اصل گوکھلے تھا۔ چونکہ میں نے بڑے آرام سے جواب دیا، کوئی بات نہیں، اگر تم ڈپلیکیٹ ہو تو پھر تو میں تمہیں ضرور ہلاک کروں گا، کیونکہ یہی جاننے کے لیے ہم نے اسلحہ نکالا تھا۔ اصل گوکھلے کو تو ہم اپنے ہمراہ دلی لے جانے کے آرڈر ملے ہیں۔ میں نے اسے مکار ہندو کو اس کی مکاری سے مارنے کا تہیہ کیا تھا۔ میری بات سن کر وہ گڑبڑانے لگا، نہیں سر، مجھے مت ماریے، میں ہی اصلی گوکھلے ہوں۔ یہ دیکھیں میری چھٹی انگلی، یہی میرے اصل ہونے کا ثبوت ہے۔ یہی کہتے ہوئے گوکھلے نے اپنا چھٹی انگلی والا ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں بازی اور اپنی جان بچانے کے لیے اس کی اس کوشش سے محظوظ ہو رہا تھا، لیکن کسی فلمی سین کی طرح میں اسے طول نہیں دینا چاہتا تھا۔ میرے پسٹل کی نال سے 2 گولیاں نکلی اور گوکھلے کے سر میں پیوست ہو گئی۔ وہ اچھلا اور صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ کیسر نے اپنے ریوالور سے اس کے سینے پر 2 فائر کیے تاکہ اس کے جہنم واصل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ آدھے منٹ انتظار کے بعد ہم دونوں کمرے سے باہر نکلے۔ بند ڈرائنگ روم سے فائر کی آواز باہر پہنچ چکی تھی اور میرے ساتھی چن چن کر مسلح پہرے داروں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ پہرے داروں کو بیری کے بیروں کی طرح گرتے دیکھ کر 3 پہرے داروں نے اپنے ہتھیار پھینک کر ہاتھ اٹھا رکھے تھے۔ اسی سنا میں عقبی جانب سے بھی 2 پہرے داروں کو ختم کر کے میرے ساتھی واپس لان میں آ گئے۔ بنگلے سے باہر راگیروں کو اندر کے حالات کا کوئی علم نہ تھا۔ وہ فائر کی آواز سن کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ پہلی منزل کی گیلری میں کھڑے میرے ساتھی نے وہیں کھڑے ہوئے مجھے بتایا کہ سڑک پر ہو کا عالم طاری ہے اور دور دور تک کوئی انسان دکھائی نہیں دیتا۔ میں کیسر اور 3 ساتھیوں کے ہمراہ پہلی منزل پر گیا جہاں گوکھلے کی رہائش تھی۔ ایک اندر سے بند دروازے کو ہم نے ریوالور کی 3 گولیوں سے کھولا۔ اس کمرے میں گوکھلے کے بیوی اور 2 بچے دیوار سے لگے سہمے ہوئے کھڑے تھے۔
میں نے اس کی بیوی کو کہا کہ انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا اگر وہ بڑی تجوری اور خفیہ تجوری کھول دے۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ گوکھلے مر چکا ہے اور سارے بنگلے پر ہمارا قبضہ ہے۔ اس کی بیوی نے اس کمرے میں پڑی بڑی تجوری اور اس کمرے کے پیچھے ڈرائنگ روم میں دوہری دیوار میں پوشیدہ تجوری کھول دی۔ دولت مند ہندوؤں اور خصوصاً زیر زمین کام کرنے والے ہندوؤں میں یہ رواج ہے کہ ایک ظاہری تجوری میں تھوڑا بہت مال رکھتے ہیں اور خفیہ تجوری میں ان کی ساری دولت اور قیمتی زیور جواہرات ہوتے ہیں۔ سندھ کے مشہور معروف رانا چندر سنگھ کے گھر میں بھی دو مختلف کمروں میں ایک سامنے پڑی ہوئی اور ایک خفیہ تجوری ہے۔ میرے ساتھیوں نے دو تجوریوں کا سارا مال اور بڑے سوٹ کیس میں بھرا۔ میں نے بھی انہیں اس لیے نہیں روکا کیونکہ یہ مال غنیمت ان سب کا حق تھا اور اپنی جانوں پر کھیل کر انہوں نے یہ مارکا سر کیا تھا۔ خفیہ تجوری کے نچلے حصے کا ایک تہائی حصہ بند تھا۔ میں نے گوکھلے ایک بچے کو سینے پر پستول رکھ کر اس کی بیوی سے وہ نچلا حصہ کھلوایا۔ اس حصے کو کھولنے کے لیے دیوار پر ٹنگی ایک تصویر کے نیچے چھپا ہوا ایک بٹن تھا جس کے دبانے پر وہ حصہ کھلا۔ اس میں 2 ڈائریاں اور 2 فائلیں اور پیش قیمتی ہیرے پڑے تھے۔ میں نے بما ہیروں کے یہ سارا سامان اپنے قبضے میں کر لیا۔ مستان کے بنگلے پر جا کر ان ڈائریوں اور فائلوں کو جب میں نے اطمینان سے پڑھا تو معلوم ہوا کہ ان ڈائریوں میں ان پاکستانی اسمگلروں اور سیاست دانوں کے نام، کوڈ نمبر اور ان سے رابطہ کرنے کی مفصل تفصیلات درج تھیں۔ جو پاکستان کے خلاف بھارتی روپے کے لالچ میں کام کرتے تھے۔ انہی میں کوئٹہ ایٹمی پلانٹ کے اصل محل وقوع اور اس کے زیر زمین اور مکمل حصوں کی تعمیر اور دیکھ بھال کرنے والے ان غرداروں کے نام بھی درج تھے جو پاکستان کے اس انتہائی اہم پلانٹ پر کام کی ہر ایک تفصیل بھارت کو گوکھلے کے ذریعے مہیا کرتے تھے۔ گوکھلے کی تیز رفتار لانچ پاکستانی غرداروں سے تمام خفیہ اطلاعات وصول کرنے اور اس غداری کا معاوضہ دینے کے لیے ممبئی اور کراچی کے درمیان سمندر میں مچھیروں کے بحروپ میں پاکستانی غرداروں سے ملتے تھے۔ فائلوں میں پاکستانی برسر اقتدار پارٹی کے چند وزراء کی عیاشی کے دوران کھینچی گئی خفیہ تصویریں بھی تھیں جن کی وجہ سے یہ خفیہ معلومات بھارت کو مہیا کرتے اپنی عیاشی کے سیاہ کارناموں کی پردہ پوشی کر رہے تھے۔ یہ معلومات پاکستان کے لیے بہت اہم تھی۔ ایک فائل میں ہیرا منڈی لاہور کی ایک طوائف کی اداؤں کا بھی مفصل ذکر تھا جس کی ایک وفاقی وزیر سے انتہائی گہرے اور قریبی تعلقات تھے کہ اسے 50,000 روپے دے کر اس کے ایک ٹیلی فون پر وہ مرکزی وزیر پاکستان میں جس جگہ بھی 24 گھنٹوں میں ٹیلی فون لگوا دیتا تھا جبکہ حقداروں کی فائلیں برسوں دھول میں اٹی سڑتی رہتی تھیں۔ اس وزیر کا بھی تفصیل سے ذکر تھا جو شاعر بھی تھا اور مقرر بھی، مولانا بھی تھے اور وکسی سے بھی بلا ناغہ شغل فرماتے تھے۔ ڈائریوں اور فائلوں میں گجراتی اور مراٹھی زبانوں میں جن سے میں نابلد تھا لکھا ہوا تھا۔ میں نے حاجی مستان کو ایک بااعتماد آدمی سے ان کا انگریزی میں ترجمہ کروایا اور اصل فائلیں اور ڈائریوں کے ساتھ یہ ترجمہ شدہ تفصیل پاکستان واپس پہنچنے پر اپنے سابقہ محکمے کے حوالے کی۔ کیسر نے میرے پی اے کا کردار عملی طور پر بھرپور طریقے سے ادا کیا تھا۔ گوکھلے کی رہائش کمروں میں کئی ٹیلی فون پڑے تھے، ہمارے پاس کٹر تو تھا نہیں۔ کیسر نے تمام ٹیلی فونوں کے ریسیور بقایا سیٹوں سے اکھاڑ کر سارے ٹیلی فون ناکارہ کر دیے۔ یہی حال گراؤنڈ فلور میں ڈرائنگ روم میں، مین ہال اور برآمدے میں پڑے ٹیلی فونوں کا کیا گیا۔ ڈرائنگ روم جہاں گوکھلے کی لاش پڑی تھی سے معلق کمرے میں جب ہم داخل ہوئے تو کھڑکیاں بند ہونے کے باوجود ایک پردہ ہل رہا تھا۔ میں نے پردے کو ہٹایا تو گوکھلے کا ہم شکل اس کے پیچھے کھڑا بری طرح لرز رہا تھا۔ میں نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ اسے زندہ اپنے ہمراہ لے جائیں۔ گوکھلے کی ڈپلیکیٹ کو رول ادا کرنے کے دوران اسے یقیناً بہت سی ایسی باتوں کا علم ہونا چاہیے تھا جو حاجی مستان کے لیے مفید ثابت ہوتی۔ میں نے اسے نقلی گوکھلے کو اپنے پاس بلایا تو وہ لرزتا کانپتا ہوا آگے بڑھا اور سیدھا میرے قدموں میں گر گیا۔ جب ہم اوپری منزل پر گئے تھے تو اس کے ڈرائنگ روم میں گوکھلے کی لاش دیکھ کر وہ فائر کی آوازوں سے سمجھ گیا ہوگا کہ
کہ گوکھلے کا کھیل ختم ہو چکا ہے، یہ اب گڑ گڑا کر اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ بالکل خاموش ہو جائے ورنہ ابھی گولی مار دوں گا۔ کیسر نے اسی دوران اپنے چاقو سے پردے کے ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا اس کے منہ میں ٹھونسا اور دوسرے ٹکڑے سے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر پشت پر اس کے ہاتھ باندھ دیے۔ گوکھلے کی بیوی کو میں نے کہہ دیا تھا کہ اگر 2 گھنٹے سے پہلے اس نے دروازے کی طرف قدم بھی بڑھایا تو دروازے کے باہر کھڑے ہمارے آدمی اسے اور اس کے بچوں کو فوری ہلاک کر دیں گے۔ ہم نے اس کمرے کے دروازے کو باہر سے بند کر دیا۔ گراؤنڈ سے نکلی گوکھلے کے ساتھ ہم برآمدے میں آئے تو میرے ساتھی عقبی جانب سے فارغ ہو کر لان میں پہنچ چکے تھے۔ بنگلے کے عقبی حصے میں گوکھلے کے گھر والوں اور پہرے داروں اور ملازمین کے لیے علیحدہ علیحدہ کچن بنے ہوئے تھے۔ میرے ساتھیوں نے بتایا کہ پہرے داروں کو تو انہوں نے پہلے حلے میں ہی ہلاک کر دیا تھا اور کچن میں کام کرنے والوں اور گھریلو ملازمین کے گلے کیسر کے ساتھیوں نے اپنے چاقوؤں سے کاٹے۔ گھریلو ملازمین کو ہلاک کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی کیسر کے ساتھیوں نے اس کی مجھ سے اجازت لی تھی۔ میری باز پرس پر کیسر کا ایک ساتھی بولا، بھائی جان آپ تو واپس پاکستان چلے جانا ہے لیکن ہمیں بھارت میں ہی رہنا ہے، اس لیے ہم اپنے خلاف گواہی دینے کے لیے کوئی ثبوت چھوڑنا نہیں چاہتے۔ دونوں سوٹ کیس اور فائلیں گاڑی میں رکھ کر ہم واپس لوٹنے کے لیے تیار تھے۔ اب تک 4 کے سوا سارے پہرے دار مارے جا چکے تھے۔ یہ 4 پہرے دار اپنا اسلحہ لان میں پھینک کر ہاتھ اٹھا کر کھڑے تھے، رکھ دیا گیا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان 4 پہرے داروں کا کیا کیا جائے۔ ساتھیوں نے ایک لائن میں کھڑے ان 4 پہرے داروں پر اپنی مشین گن سے اچانک فائر کھول دیا اور تقریباً پوری میگزین ان پر خالی کر دی۔ میں نے جیسیے سے پوچھا کہ بغیر میری اجازت اس نے ایسا کیوں کیا، تو اس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، سر میں نے فوجی ٹریننگ پاکستانی انسپکٹروں سے لی ہے اور ہمیں سب سے پہلے جو سبق پڑھایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اپنے دشمن کو اس سے پہلے ہلاک کر دو کہ وہ تمہیں ہلاک کرے۔ بھارتی ہندو اور خصوصاً مسلح ہندو ہمارے دشمن ہیں اور دشمن کو ہلاک کرنے کے لیے فوج میں افسروں سے پہلے اجازت لی جاتی۔ میری بحث میں پڑھنا اس لیے فضول تھا کیونکہ یہ 4 پہرے دار بھی ہلاک ہو چکے تھے۔ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے دل کو یہ سمجھا کہ آٹے کے ساتھ گند بھی پس جاتا ہے، میں نے سب کو گاڑیوں میں سوار ہونے کا کہا۔ کیسر نے مین گیٹ کے اندرونی جانب پہرے داروں کے لیے بنے کمرے میں جا کر انٹر کام کی تار بھی کاٹ دی۔ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ واپسی کا سفر کارواں کی صورت میں اکٹھے جانے کے بجائے علیحدہ علیحدہ کیا جائے۔ دونوں جیپیں سیدھی ممبئی گیرج میں جائیں اور تینوں ایمبیسڈر کاریں وحید کے گھر پہنچیں، جہاں سوار کو اتار کر اپنے اپنے لباس پہنے جائیں اور جیپیں اور گاڑیاں چلانے والوں کے لباس بھی ممبئی گیرج میں باقی ساتھی اپنے ہمراہ لے جائیں۔ جب سب گاڑیوں میں بیٹھ گئے تو کیسر نے پہرے داروں کے کمرے میں لگے بٹن کو دبایا، مین گیٹ پورا کھل گیا تو ساری گاڑیاں سڑک پر آ گئیں، اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئیں۔ میں نے اپنی گاڑی دروازے کے باہر کھڑی کی، کیسر نے دروازہ بند کرنے والا بٹن دبایا، دروازہ مکمل بند ہونے سے پہلے باہر آ گیا اور ہماری گاڑی تیزی سے وحید کے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ گوکھلے کے گھر میں ہماری پہلی فائرنگ سے سڑک سے گزرنے والے بھاگ گئے تھے۔ جے.سی.او کی آخری فائرنگ جو تقریباً 45 منٹ کے بعد ہوئی تھی کی وجہ سے اب سڑک راہگیروں سے پھر خالی ہو چکی تھی۔ ہماری گاڑی نے تقریباً آدھا کلومیٹر ہی طے کیا تھا کہ سامنے سے تیز رفتار 3 گاڑیاں آتی دکھائی دی اور ہمارے قریب پہنچ کر سڑک کے درمیان میں رک گئیں۔ ہمیں مجبوراً اپنی گاڑیاں روکنی پڑیں۔ ہم نے فوری طور پر اپنا اسلحہ ہاتھوں میں لے لیا۔ درمیان والی گاڑی حاجی مستان کی تھی اور اس میں مستان بیٹھا